अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबा जी, एक मैंने आपसे सवाल करना है कि आजकल माशरे में कुछ लोग लाखों रुपए के कर्ज में मुब्तला हैं, फंस गए हैं। तो हालांकि उनकी बड़ी अच्छी आमदन थी, अच्छे लोग थे, लेकिन वो लाखों रुपए के मकरूज हो चुके हैं। उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है कि इंसान को किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि ऐसी पोजीशन जैसी सिचुएशन पैदा ना हो? ज़िंदगी में माशरती ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बड़ी ताकत है इंसान का हौसला। सब कुछ खो जाए तो कुछ नहीं खोया। जिस दिन इंसान का हौसला खो जाता है उस दिन कुछ नहीं बचता। ज़िंदगी के ऐसे अमल इंसानी मुख्तलिफ तबक़ात में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर क्राइसिस या परेशानी के वक्त आ जाए तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे करते जाओ, उस हद तक नीचे करते जाओ जहाँ ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ से ऊपर की तरफ ना जाओ। अपनी कोशिश और मेहनत से फिर उसी मुकाम की तरफ चलने की बाबा जी, एक और सवाल आपसे करना है कि फजूल खर्ची क्या है और उससे किस तरह बचा जाए? दुनिया में इंसान की बर्बादी ख्वाहिश और नुमाइश के ज़िम्मे में आती है। इंसान जब ख्वाहिश और नुमाइश के चक्कर में पड़ जाता है तो बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो लोग कभी बर्बाद नहीं होते जो नज़रिया ज़रूरत को सिर्फ अपने सामने रखते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी को ज़रूरत की हद तक रखा जाए तो इंसान कभी परेशान नहीं होता। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं कि हम लोग शादियों ब्याह इस तरह रिश्तेदारियों में बेशुमार खर्चे करते हैं। हमें अपनी शादी, रिश्तेदारी, यार दोस्त सबसे मिलना पड़ता है, तो ये किस हद तक होने चाहिए? शादी ब्याह, रस्म व रिवाज और जितने भी मामलात हैं इंसान की मेजॉरिटी के अंदर, फंक्शनों के अंदर, सबसे अहम बात इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान ख्वाहिश और नुमाइश में ना आए, दूसरे से अपने आप को बढ़ चढ़ कर ना दिखाए। जिस हद तक वो है उसी हद तक रहे तो कभी परेशान नहीं होगा। जब हम अपनी ख्वाहिश और नुमाइश के लिए कर्जे लेते हैं और बेशुमार चीज़ें लेते हैं लोगों को अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, तो वहीं से हमारी बर्बादी के रास्ते शुरू हो जाते हैं। बाबा जी, ये बताएं कि क्या हमें अपने तल्लुकात किस हद तक रखने चाहिए? ताल्लुकात का ताल्लुक हर अच्छे इंसान से इंसान को ताल्लुक़ रखना चाहिए। बुरे और गलत आदमियों से इंसान को अपने ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अपने ताल्लुकात अच्छे लोगों से रखोगे तुम्हें फ़ायदा होगा। बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि हमें अपने तल्लुकात, मेरी फ़र्ज़ किया मेरी 50,000 रुपये तनख्वाह है, तो मेरे तल्लुकात किस हद तक होने चाहिए? मैं मुख्तसर सा आपसे पूछना चाहता हूँ। तनख्वाह 50,000 हो, 1 लाख हो, जितनी भी हो, लेकिन अपने ताल्लुकात अपने ही स्टैंडर्ड के लोगों से रखने चाहिए जिस हैसियत के तुम मालिक हो। इससे ऊपर लाख बढ़ाना जो है ना वो नुकसानदेह होता है। अगर कोई बिलफर्ज बाबा जी एक कोई बंदा कर्जे में मुब्तला है तो उसको अपने तल्लुकात में दूध कर देनी चाहिए कि वसी करने चाहिए? क्या करना चाहिए उसके लिए कि वो उसका कर्जा उतर जाए? सबसे अहम मसला तो उसके कर्जे का है। ना कर्जे ताल्लुकात से ख़त्म होते हैं, ना रिश्तेदारियों से कर्जे ख़त्म होते हैं। कर्जे इंसान की अपनी मेहनत कोशिश से ही ख़त्म होते हैं। अगर है जज्बा-ए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज़ की तुझ में कमी है? अपनी मेहनत और कोशिश से ही इंसान अपने कर्जे उतारता है। लोग कभी किसी के कर्जे उतारने में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। अच्छा, कुछ लोग अमीर लोगों से तल्लुकात कायम कर लेते हैं कि जी हमारे मुश्किल टाइम में काम आएंगे। ये नज़रिया, ये सोच किस हद तक दुरुस्त है? इसके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई अमीर आदमी तुम्हारे काम आ जाए। हो सकता है कोई गरीब आदमी तुम्हारे काम आ जाए। इसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं आदमी कर सकता कि कौन आदमी किस टाइम पे काम आ सकता हो। किसी पे एतबार ना करो। अच्छा, अक्सर बाबा जी देखेंगे कि मैंने माशरे में देखे हैं कि हज़ारों लोग कर्जा पकड़ कर गाड़ी मकान ख़रीदते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है। ये ख्वाहिश और नुमाइश के ज़िम्मे में आती है ये बात। कर्जा पकड़ के गाड़ी लेना, ये करना वो करना, वो क्या साबित करना चाह रहा है? कर्जा लेके वो अपने आप को अमीर जाहिर करना चाह रहा है। कितनी बुरी बात है और कितनी शर्म की बात यह है कि वो अपनी हैसियत से कर्जा लेके अपने आप को ऊंचा करना चाह रहा है।
یہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی کا بات ہے. بابا جی ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے کہ یہ بد تہذیبی کیا چیز ہے؟ تہذیب سکھاتی ہے زمانے میں جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تہذیب معاشرتی لحاظ سے گھر کے ماحول سے شروع ہوتی ہے. ہم اپنے والدین کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. یہی بات ہمارے دماغ کے اندر فکس ہو جاتی ہے اور ہم ہر شخص سے عزت اور احترام سے بات کرتے ہیں، اور یہی انسان کی سب سے بڑی قابلیت ہے. تعلیم اتنی بڑی قابلیت نہیں ہے جتنی تہذیب قابلیت ہوتی ہے. اچھا بابا جی، میں نے معاشرے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہیں، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے حلقہ احباب کے اوپر اپنے ایک روب جمانے کے چکر میں رہتے ہیں. یہ کیسا عمل ہے؟ کیا ڈکٹیٹرشپ کس حد تک ہونی چاہیے اور انسان کا کس حد تک اس کا تعلق ہے؟ انسان ڈکٹیٹرشپ کسی حد تک کر سکتا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو یا اپنے خاندان کے ماحول کے اندر ایک حد تک ڈکٹیٹرشپ رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر خامیاں دیکھتا ہے تو اس کو روکے. اگر اسے ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے تو وہ کرے، لیکن خام و خواہ کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو ٹارچر کرنا ہے، اس طریقے پہ انسان کو نیچے ڈکٹیٹرشپ نہیں چلانی چاہیے. اچھی باتوں کے اوپر ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے. بابا جی بہت اچھے آپ سوالات کے جواب دے رہے ہیں. مجھے بھی آپ کی باتیں سن کر بڑا علم حاصل ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بڑی طویل عمر گزاری ہے، آپ کی تقریباً 80 برس عمر ہے، تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کیا، مختلف دفتروں میں کام کیا، مختلف مزدوریاں کی ہیں، آپ کو وسیع تر تجربہ ہے معاشرتی لحاظ سے. تو میں نے آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کسی سے مشورہ نہیں لیتے اور اپنی حرف آخر سمجھتے ہیں، کیا مشورہ لینا انسان کی زندگی میں کس حد تک ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. مشورہ لینا اس حد تک ضروری ہے کہ جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کا ایک دماغ ایک بات کو سوچتا ہے، جب آپ مشورہ لیتے ہیں تو 10 دماغ اس بات کو سوچتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ دماغ آپ کے دماغ سے زیادہ عظیم ہو اور آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں گے آپ کے اپنے دماغ کے مطابق. اچھا بابا جی، میں کچھ لوگ دیکھیں معاشرے میں وہ دوسروں کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ہر اچھی بات پہ عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. بڑا سمپل سی بات ہے. ہر اچھی بات پہ عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور ہر بری بات پہ عمل کرنے کا نقصان ہوتا ہے. لیکن کچھ حضرات کا خیال ہے کہ میری بھی بات درست ہے، تو میں کسی کی بات پہ مشورہ کیسے لے سکتا ہوں؟ زندگی میں اس چیز کا تجزیہ کرنے کے لیے کہ میری بات درست ہے، تو 5-10 آدمیوں کے اندر اس کو دلائل سے ثابت کرے. اگر وہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے تو اس کی بات صحیح ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سیاسی حوالے سے مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں معاشرے میں. جیسے آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ سیاست میں نہ انوالو ہویا کرو، دوسری چیزوں میں. تو کچھ لوگ سارا دن سیاسی گفتگو یا دوسری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک عام آدمی کو، ایک عام افسر یا ایک عام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے کو اپنی زندگی کس مقاصد کے تحت گزارنی چاہیے؟ اصل میں سیاست کا تعلق سیاستدان لوگوں سے اور ان کے حریفوں سے ہے. وہ کیا کرتے ہیں تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. تم یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے گھر کے اندر کی سیاست کیا چل رہی ہے. تمہارا گھر خود ایک ملک کی حیثیت ہے، اس کے اندر تم اپنی سیاست کو اپنے گھر کے اوپر کس طرح استعمال کر رہے ہو. اچھا بابا جی، جیسے آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کی علمی گفتگو انسان کی زندگی میں کس حد تک ضروری ہے کہ علم سے بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر لی جائے؟ زندگی کو اپنے پروفیشنل کے مطابق چلنا چاہیے. دنیا میں بے شمار علوم ہیں، تم جس پروفیشنل کے اوپر کام کر رہے ہو اسی علوم کو پکڑنا چاہیے اور علوموں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ایک آدمی کی زندگی بہت اچھی گزری ہے، وہ افسر رہا ہے، جب وہ بہت اچھی
جگہ پہ فائز رہا ہے تو آج کل اگر اس کے حالات خراب ہو جائیں تو اتنا پیسہ بھی نہیں اس کے پاس کہ وہ ریڈی بھی لگا سکے. تو اس سلسلے میں اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس شخص کی غلطیاں اس کے سامنے آئی ہیں. انسان اپنی غلطیوں سے ہی پریشان اور مجبور ہوتا ہے. اللہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں. لیکن معاشرے کے اندر تم دیکھ رہے ہو کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کوئی آسرا نہیں ہے لیکن وہ اپنا رزق کما رہے ہیں. اچھا بابا جی، میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ دوسروں کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے غیبت کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے حسد کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو بڑی اہمیت دیتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ کیا چکر ہے؟ ایسے لوگ ذہنی طور پہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. وہ دوسروں کی برائی کر کے اپنے آپ کو تسکین محسوس کرتے ہیں اور اپنی تعریف کر کے لوگوں کے سامنے تب بھی تسکین محسوس کرتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس سے بچنا چاہیے انسان کو. بابا جی، میں نے آپ کا کافی وقت لیا تو مجھے تھوڑے سے سوالوں کے جواب اور چاہیے کہ چاہ کہ عوام الناس میں جو آپ کا بیان چلا جائے تو شاید اس سے آپ کافی لوگ متفید ہو سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے میں نے طرح طرح کے لوگ دیکھے ہیں جو فراڈ بھی کرتے ہیں. تو جو آدمی فراڈ اور اپنی غرض کی ماری لوگوں سے تعلقات وابستہ کرتا ہے، ان کے بارے میں فراڈ کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان سے دور رہنا چاہیے، جو اپنے مفادات کی خاطر ان سے تعلق قائم کرنے چاہیے، کس حد تک رکھنے چاہیے، کس حد تک جب بالکل ہی ختم کر دینے چاہیے؟ اصل میں نے بتایا ہے نا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک برے لوگ ہیں، ایک اچھے لوگ ہیں. یہ لوگ برے لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جب تمہارا ان سے تعلقات ہوتے ہیں یا کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ان سے اس حد تک رابطہ رکھنا چاہیے جتنی تمہاری ضرورت ہے. ضرورت سے بڑھ کے ان لوگوں کو کبھی بھی لفٹ نہ کراؤ. اچھا بابا جی، ایک اور سوال کرنا ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی زندگی میں بے شمار انہوں نے پیسہ کمایا، بہت اچھی ان کی پوزیشن رہی، بڑا اچھا ان کا سٹیٹس تھا، بڑے اچھے پیسے کما رہے تھے. بعد میں وہ مالی تنگ دستی کا شکار ہو گئے، طرح طرح کی الجھنوں کا شکار ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی الجھنیں پیدا ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے زندگی میں؟ اللہ کریم کبھی کسی کو نہ الجھنے دیتا ہے، نہ پریشانی دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا. انسان سب کچھ کرتوت اپنی وجہ سے کرتا ہے. معاشرے کے اندر غربت اور افلاس پیدا ہوتا ہے تو وہ ناانصافی کی وجہ سے ہوتا ہے. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لو، جس ملک میں انصاف ہے وہاں غربت نہیں ہے. غربت کی وجہ ناانصافی ہے اور یہ اپنے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور اوپر تک جاتی ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. انصاف کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ناانصافی غربت کو جنم لیتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ناانصافیاں کی ہیں تو ان کا یہ حال ہوا ہے؟ ان لوگوں کے بات ناانصافیوں میں شامل ہوتی ہے. اگر انہوں نے خرچ کیا ہے تو انصاف سے نہیں کیا، ناانصافی سے خرچ کیا ہے. اپنے آپ کو شو بازی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو پراؤڈ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے ناانصافی کی ہے اپنی ذات سے. اگر اپنی ذات سے ناانصافی کرو گے تو پھر غربت اور پریشانیاں انسان کو ملتی. اچھا، ایک مختصر بتا دیں کہ انسان کے اوپر قرضہ کیوں چڑھتا ہے؟ کہ کیا ہر بندے کے اوپر جو قرضے ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہے؟ قرضہ چڑھنے کی سب سے بڑی وجوہات خواہش اور نمائش ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی قرضہ انسان پہ نہیں چڑھتا. رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، انسان محنت سے کماتا ہے. لیکن جب وہ خواہش اور نمائش کے اندر قدم رکھتا ہے تو قرضے لے کے اپنے آپ کو وہ اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، انفارچونیٹلی کوئی قرضے میں پھنس گیا ہے تو اس کو اب اتارنے کے لیے اس کی کون سی عوامل اس کو درکار ہے کہ وہ اس سے بچا جائے تو اس قرضے سے اتار لے اور اپنی زندگی کو ایک صحیح سمت میں شروع کر دے؟ اس کے بارے میں کیا، ایک بندہ قرضے میں پھنس ہی گیا تو اب اس کے لیے کیا لاہ عمل ہے، زندگی کا کیسا طرز طریقے اختیار کرے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے اسی موضوع کے اوپر، اسی گفتگو کے دوران میں نے یہ بات کی تھی. اگر انسان قرض دار ہو گیا ہے یا کوئی کرائسس آ گئے ہیں تو اپنے اسٹینڈرڈ کو بہت نیچے لے جائے. اتنا نیچے لے جائے جہاں پر وہ زندہ رہ سکے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں رہنے کے بعد وہ اپنے قرضوں کو اتارنے کی کوشش کرے. اس وقت تک قرضے نہیں اتر سکتے جب تک وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو نیچے نہیں لے جائے گا. تو بابا جی میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں ان کے حالات قرضے میں ڈوب چکے ہیں, طرح طرح کی مالی پریشانیوں کا شکار ہے, لیکن انہوں نے اپنے مقام کو اسی جگہ پہ کھڑا کیا ہوا جس طرح ان کی زندگی پہلے گزر رہی تھی. تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, ذرا مجھے وضاحت سے بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جب تمہارے اوپر پریشانیاں یا مشکلات آ جائیں تو تم ہجرت کرو. ہجرت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جاؤ جہاں پر تم اپنی زندگی کو اس اسٹینڈرڈ سے نیچے گزار سکتے ہو جس اسٹینڈرڈ پہ یہاں گزار رہے ہو. یہاں پر اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے جاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے, لیکن وہاں پر اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. السلام علیکم بابا جی, یہ بھی مجھے بتائیں کہ قرضہ انسان کو کس موقع پہ لینا چاہیے. اگر قرضے کی ہر انسان کو قرضے کی آخر ظاہر ضرورت ہوتی ہے, زندگی میں انسان کی زندگی میں کرائسس بھی آ سکتے ہیں, تو قرضے تو ضرورت پڑ سکتے ہیں, تو کس موقع پہ انسان کو قرضہ لینا چاہیے؟ وعلیکم السلام. جہاں تک قرض حسنہ کا تعلق ہے, اسلام میں اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے تم قرض حسنہ لے سکتے ہو, لیکن اس معاملے کے اندر قرض لینے سے پہلے اس بات کو بہت خیال رکھنا ہے کہ اس کو واپس کس طرح کرنا پڑے گا. قرض لینے سے پہلے اس کی واپسی کا راستہ پہلے بنانا پڑے گا, تب قرضہ لو. ادروائز قرضہ لے کے اور اگر اسے ضائع کرنا ہے تو پھر قرضہ لینے کی ضرورت نہیں. بابا جی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ضروریات کے تحت قرضہ لیا جا سکتا ہے, کون سی ضروریات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انسانی ضروریات بے شمار ہوتی ہیں. انسان بیمار بھی ہوتا ہے, انسان مالی مشکلات کا شکار بھی ہوتا ہے, انسان گھر کے معاملات کے معاملے میں بھی پریشان ہوتا ہے, روزی روٹی کے معاملے میں بھی پریشان ہوتا ہے. لیکن قرض لینے سے, اپنا وقت پاس کرنے سے پہلے اس بات کا بہت ضروری خیال رکھنا ہوگا کہ یہ واپس کیسے کیا جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا بابا جی مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے معاشرے میں کہ جس سے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے انسان مسائل کا شکار ہو سکتا ہے, کوفت کا شکار ہو سکتا ہے, طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. ایک لمحے میں, ایک فکرے میں آپ اس کا جواب دیں مجھے کہ کس چیز سے انسان اوائڈ کرے. خواہش اور نمائش سے. بہت اچھی بات بتائی ہے بابا جی. اور بابا جی وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر چلنے سے انسان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے, یہ بھی بتا دیں. اس کے لیے دو لفظ ہیں, اسٹرگل اینڈ پلاننگ. بہت اچھی چیز بتائی ہے بابا جی آپ نے. بہت آپ کے سوالات کے جوابات آپ نے بہت پیارے معاشرتی طریقے سے آپ نے دنیا میں وقت گزارا ہے, تو آپ نے بڑے بہترین جواب دے رہے ہیں آپ مجھے. تو بابا جی آپ نے پہلے بھی تعلقات کے حوالے سے ذکر کیا ہے, تو ہمارے معاشرے میں لوگ طرح طرح کی شادیوں میں, ظاہر ہے میں ایک فرض کیا, میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ میں ایک آدمی ہوں, میں ایک جاب کرتا ہوں, میری 30-35 ہزار روپیہ تنخواہ ہے, تذاب کا بھی کام کرتا ہوں, اسٹیٹ لائف انشورنس میں بھی کام کرتا ہوں. تو اب میرے ذرا جگہ جگہ ظاہر ہے میرے پبلک ڈیلنگ بھی ہے, میرے ساتھ معاشرے میں ہزاروں تعلقات ہیں, لوگ مجھے شادیوں پہ بلاتے ہیں, تو میں اس کے سلسلے میں کیا شادی کیسے اٹینڈ کروں. میری تو اتنی آمدن نہیں ہے 30-35 ہزار کے اندر, ظاہر ہے میرا کام بھی پبلک ڈیلنگ کا ہے, تو لوگ مجھے شادیوں پہ بلاتے ہیں, آؤ جی کارڈ دے گے. تو اب میں کیا ان کی شادیوں پہ جاؤں یا انکار کر دوں, کیا کروں, یہ مجھے ذرا بتائیں. معاشرے میں شادی بیاہ اور فوجگی وغیرہ میں انسان کو جانا پڑتا ہے, لیکن بعض جگہیں ایسی ہے جہاں پر انسان کو کچھ دینا پڑتا ہے. جیسے شادی کی رسموں کے اندر دلہا یا دلہن کو کچھ دینا پڑتا ہے یا کچھ دینا پڑتا ہے, اس کے اندر انسان تھوڑی سی سمجھداری سے کام لے. اگر وہ زیادہ پیسے نہیں دے سکتا تو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی گفٹ دے دے, اس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے تو ہزاروں لوگوں سے تعلقات ہے, تو ہزاروں لوگوں میں کم از کم مہینے میں 10 شادیاں تو آ سکتی ہیں, تو میری تو 35 ہزار روپے تنخواہ, میں کیسے اس کو ایڈجسٹ کروں. اصولی طور پہ بات یہی ہے کہ آدمی 100 روپے بھی دے سکتا ہے شادی میں, 500 روپے بھی دے سکتا ہے,
1000 بھی دے سکتا ہے, 5000 بھی دے سکتا ہے, 5 لاکھ بھی دے سکتا ہے. تمہاری اپنی حیثیت کیا کہتی ہے, اس کو دیکھو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابا جی, آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. میں ان سے تفادہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام آپس کی باتوں میں ہم آئے ہیں اور ہمیں بہترین طریقوں سے آگاہ کیا. معاشرتی جو طریقے ہیں, معاشرتی جو چیزیں جس کے اوپر انسان بابا جی, اگر میں نے عمل کرے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, کہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی, رواداری, ان کی ہیلپ, احساس رکھنے والے لوگ ہیں. اس میں کمی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ ظاہر ہے اچھے لوگوں کی قدر اس طرح لوگ کرتے نہیں ہیں, ان کو اگنور کر دیتے ہیں. کہ یار جیسے میں پنجابی میں کہتا ہوں کہ فدو لگا دیا ہوا ہے کئی لوگوں نے. تو ان لوگوں کی کمی نہیں ہے, بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کو اور طریقے سے استعمال کرتے رہتے ہیں, جو اس کی اتنی وہ ریسپیکٹ نہیں. تو ایک آدمی ہے جو معاشرے میں امیر ترین ہے, بے شک وہ کسی کی عزت اتنی یا کسی کا خیال نہ بھی رکھے تو اس کی چمچہ گیری بہت کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسا ایک اچھے لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ اس کا خیال بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. یہ کون سی خرابی ہمارے معاشرے میں پڑی ہوئی ہیں؟ خوشامد پسندی دنیا کی سب سے بری چیز ہے. جب لوگ ایک دوسرے کی خوشامد کرتے ہیں کسی حد تک تو ان کے اپنے مطلب ہوتے ہیں اس معاملے میں, اور جب آپ کے ساتھ تو خوشامد پسندانی کا یہ نظریہ رکھ کے کرے تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو بات ہے اپنا, یہ خوشامد میں انسان کا خیال بڑا ضروری رکھنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی تمہاری خوشامد کیوں کر رہا ہے, اس کی کوئی بیسیکل وجہ ہوتی. نہیں بابا جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ خوشامد نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لوگ معاشرے میں بہت ایسے لوگ ہیں, اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں, احساس کرتے ہیں, لیکن کچھ حضرات ان کو پھر بھی اگنور کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کون سی وجہ کہ اگنور کرنا چاہیے کیا ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ اچھے ہمدردی کے تعلقات قائم کرتا ہے, اچھی ہمدردی آپ کا احساس کرتا ہے, آپ کا خیال کر رکھتا ہے, تو کیا اس کا کیا پیمانہ ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ اچھے لوگوں کی یہی پہچان ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی قدر کرتے ہیں, ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کی تعریف کرنی چاہیے. یہ اچھے لوگوں کا خاصہ ہے کہ اچھے لوگوں کی تعریف کی جائے, نہ کہ برے لوگوں کی. اچھا بابا جی, لاسٹ آپ سے آخری کویشچن ہے میرا آپ سے آج کی ملاقات میں. میں نے آپ کا بہت سارا وقت لیا, آج آخری کویشچن کر رہا ہوں آپ سے, پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپس کی باتیں میں پھر آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں, تو میرے کچھ سوالات کافی سارے رہتے ہیں جس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ یار دنیا کیا کہے گی, یہ کام کر لو, حالانکہ وہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں ناک رکھنے کے لیے, مختلف قسم کے قرضے اٹھا کے بھی کام کر لیتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی, یہ وہ دنیا سے ہچکچا رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, کیا ہمیں یہ کام کیا طریقہ ہے دنیا میں اپنی ناک رکھنے کے لیے شادی بیاہ دوسری رسومات کے اوپر بے شمار پیسے خرچ کر لیتے ہیں, پھر پریشان بھی ہوتے ہیں, تو کیا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہمیشہ جھوٹی شان و شوکت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. جو لوگ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے یا معاشرے میں اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے ہر طرح کا قرضہ شرزہ اور یہ وہ کر کے دوسرے کو شو کرتے ہیں, یہ کتنی دیر تک کریں گے؟ جب تک کریں گے ان کے اوپر قرضے کا پہاڑ کھڑا ہوتا جائے گا, اور آخر میں ایسے لوگوں کو ہم نے جوتے کھاتے دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر. ہیلو, بڑا مہربانی, آخر میں آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ جوتے کھائیں گے, اور یقیناً ان کو میں نے جوتے کھاتے, یہ میرا بھی ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ان کو لوگوں کو جوتے ہی کھاتے دیکھا ہے. تو آپ کی بڑی مہربانی بابا جی, آپ نے ہماری محفل میں آپس کی باتوں میں شرکت کی ہے. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کی قدر کرتا ہوں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو پھر آپس کی باتیں میں ویلکم کریں گے. آج کی دن تک اللہ حافظ.